नाज़रीन, खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम में आप सबको सलाम। मैं आपका खादम, आपका होस्ट रेवरेंड डॉक्टर रॉबिन्सन असगर ईमान का सफ़र प्रोग्राम लेके आज फिर आपके सामने हाज़िर हूँ। और नाज़रीन, मैं खुदावंद अपने खुदा का शुक्रगुज़ार हूँ कि वो हमारी ज़िंदगी में हमें मौके देता है और बार बार हमें इस बात को जानने के लिए ये फ़ज़ल हम पे अता कर देता है कि हम उसके बड़े कामों को देख सकें और उसके बड़े जलाल को देख सकें, उसके कलाम की बातों को ना सिर्फ जान सकें बल्कि दूसरों तक भी उसे पहुंचा सकें। ईमान का सफ़र प्रोग्राम हमारा इसीलिए है कि हम कलाम की सच्चाइयों को दूसरों तक पहुंचाएं, आप तक पहुंचाएं और फिर वो सच्चाइयाँ ज़िंदगियों को बदलने वाली हों। हमने पिछले दिनों मुख्तलिफ प्रोग्राम किए और फिर हमने पिछले दिनों प्रोग्राम जो ख़ास तौर पे किए और वो इल्मुल इसरार के ऊपर, जादूगरी के ऊपर, अफसूनगरी के ऊपर और बहुत सी और एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी के ऊपर जो है फल्कियात की बातें की हमने। और फिर हमने देखा कि कैसे इन सारे कामों में, इन सारी बातों में इब्लीस ने अपना इन्फ्लुएंस जो है, अपना जो उसने अमल दखल इस तौर पे शामिल कर दिया है कि दुनिया गुमराह से गुमराह होती चली जा रही। और यकीनन आज दुनिया की ये ज़रूरत है कि वो जाने और इस बात को समझे कि कैसे उन्हें उस सच्चाई तक पहुंचना है, क्योंकि कलाम मुक़द्दस ये कहता है कि तुम सच्चाई को जानोगे और सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी। और जब मैं नाज़रीन कलाम मुक़द्दस की बात करता हूँ तो मैं बाइबल मुक़द्दस की बात करता हूँ, जो कि खुदा का कलाम है, जो कि मुख्तलिफ़ खुदा के बंदों के वसीला से, नबियों के वसीला से खुदा ने लिखवा दिया, हम तक पहुँचा दिया, ताकि हम उस हमेशा की ज़िंदगी को हासिल करें जो बाग़े अदन में खोदी थी। और आज हमारा टॉपिक भी है जो वो अहद आदम के नाम से है, इस ताल्लुक़ से है। और अहद आदम क्या है और क्या वो अहद है जो खुदा ने इंसान के साथ बांधा था और कैसे इंसान ने उस अहद को खो दिया, उस वादा को खो दिया और फिर कैसे खुदा फिर से हमें बहाल करते। ये सारी बातें हम करेंगे। और आप अगर देखना चाहें तो हमने एक प्रोग्राम, हमारा जो ईमान का सफ़र प्रोग्राम 190 है, वो कुछ महीने पहले, कुछ माह पहले किया था, जिसमें हमने खुदा के 7 अहद की बात की थी। लेकिन पहले 5 अहद को हमने सिर्फ चंद मिनटों के लिए, 1-2 मिनट के लिए टच किया था। और मैंने ये कहा था कि मैं इन सारे जो अहद हैं इनको बारी बारी करूँगा। लेकिन उस वक्त हमने जो नया अहद था, जो यीशु मसीह के वसीला से हम मिला, जिससे हम छठा अहद हमारी इस लिस्ट में है, और फिर हमेशा की ज़िंदगी का अहद जो 7वां अहद है, उसके ताल्लुक़ से हमने बात की थी। लेकिन इस सीरीज़ में हम अब आगे बढ़ेंगे और सबसे पहले आज हम बात करेंगे अहद अदन के ऊपर, अहद जिसको जो अहद आदम है, जिसको अहद अदन भी कहा जाता है। और फिर उसके बाद हम अहद नूह के ताल्लुक़ पर बात करेंगे। फिर उसके बाद हम अगले प्रोग्रामों में अहद इब्राहिम की बात करेंगे, अहद दाऊद का जो साथ बांधा गया, और फिर इस तरह हम आगे बढ़ते हुए फिर से उस वादा को हासिल करने के लिए आप तक ये सारी तालीम को पहुंचाएंगे जो आपको हमेशा की ज़िंदगी तक ले जाए। हम चाहते हैं कि ये सारे प्रोग्राम की ये सारी बातें जब आप तक पहुंचाई जाएं तो आप इस कलाम की सच्चाइयों को जानने के लिए अपने तौर पे भी आप ज़रूर कोशिश करें और जानें कि क्या सच्चाई है। और सच्चाई को जानने के लिए ज़रूरी है कि आप इस सारी खुदा के कलाम की तहकीक को अच्छे तौर पे करें, ताकि आप उस हमेशा की ज़िंदगी तक पहुँचें। मैं इसलिए ये बात करता हूँ कि शायद आप किसी और मज़हब से आपका ताल्लुक़ है, और मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि जिस सफ़र पे हम जा रहे हैं, हमें उसकी मंजिल का तयन करना निहायत ही ज़रूरी है कि क्या ये हमारा जो सफ़र है हमें उस मंजिल तक ले जाएगा जहाँ पे खुदावंद हमारा खुदा हमें देखना चाहता है। बेशक।
آج کے پروگرام میں جو عہد آدم کے تعلق سے ہے یا عہد عدن بھی اس کو کہتے ہیں، میرے ساتھ اسٹوڈیو میں اس ٹاپک پہ بات کرنے کے لیے موجود ہیں ریورنڈ ڈاکٹر مورس ایڈورڈ. ریورنڈ مورس ایڈورڈ، ویلکم ٹو دا شو. ہم آپ کے لیے خدا کے شکر گزار ہیں. اور ناظرین، ریورنڈ ایڈورڈ مورس پہلے بھی ہمارے ساتھ پروگراموں میں آ چکے ہیں اور خدا کے بڑے ہی اچھے خادم ہیں. لوٹن انٹرنیشنل چرچ کے یہ فاؤنڈر اور چیئرمین ہیں اور پاسٹر ہیں، وہاں پہ ہیڈ کرتے ہیں کانگریگیشن کو. پچھلے 30-40 سال سے یہ لوٹن میں یہ چرچ چلا رہے ہیں اور ہم خدا کا شکر کرتے ہیں کہ خدا نے انہیں بہت زیادہ اسپرچولی بھی بلیس کیا ہوا ہے اور خدا ان کے وسیلہ سے بڑے بڑے ہم نے معجزات دیکھے، بڑی بڑی ڈیمونک پاورز کو، ابلیسی قوتوں کو بھاگتے دیکھا، معجزات ان کے وسیلہ سے ہوتے ہوئے دیکھے. اور آج ہم بات کریں گے ریورنڈ ایڈورڈ آپ کے ساتھ خاص طور پہ. آپ ہمیں بتائیے یہ جو سب سے پہلے کہ یہ کوننٹ جو ہے، جو عہد جس کو ہم کہتے ہیں، یہ کیا ہے، اس کے معنی کیا ہیں، اور پھر ہمیں تھوڑا سا بتائیے کہ یہ عہد کس طور پہ جو ہے ہماری زندگی میں اہم ہے. جی شکریہ. میں سب سے پہلے کہنا چاہتا ہوں کہ پیدائش پہلے باب سے لے کر 5ویں باب تک ہم جو دیکھتے ہیں کہ عہد کا لفظ تو استعمال نہیں ہوا، لیکن ہم عہد کو دیکھتے ہیں. ان ورقوں میں، ان صفوں میں عہد کو ابھرتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ آدم، ہوا اور خدا کے درمیان خدا نے عہد جو باندھا اور ان کو اختیار دیا کہ یہ جو کچھ بھی میں نے انہیں بنایا ہے اور جو چیزیں ہیں، جانور ہیں، دشتی جانور، پرندے چرندے، سب پر ان کو اختیار بخشا. لیکن اس کے ساتھ ایک شرط ہے جو ان کو دی گئی، اور وہ شرط ہم دیکھتے ہیں 2 باب میں، 3 باب میں، کہ ان کو کہا گیا. اور یہ عہد جو تھا یا کورنگ جو تھی، جسے ہم کہتے ہیں 2 میوچل، ان کی سمجھ کے درمیان، 2 پارٹیوں کے درمیان یہ عہد تھا کہ خدا نے سب کچھ بنا کے ان کو اختیار دے دیا کہ آپ اس باغ عدن کی دیکھ بھال کریں. اور ہم جانتے ہیں کہ خدا کا رشتہ ان کے ساتھ ڈائریکٹ تھا. ہر روز خدا ان کے پاس آتا تھا. اور یہ ہے عہد جس میں ہم آگے چل کے دیکھیں گے کہ خدا اپنے لوگوں کے ساتھ وفادار رہا اس عہد کے نیچے. آج جو ہم عہد کی بات زیادہ اس کو آگے لے چلیں گے کہ خدا نے آدم اور ہوا جو تھے اشرف مخلوقات جسے ہم کہتے ہیں، کہ یہ 2 ہستیاں جن کو خدا نے اپنی صورت پر، اپنی شبیہ پر، اپنی شکل پر ان کو بنایا. اور یہ عہد اس نے کیا کہ میرا یہ سب کچھ ہے، جیسے یہ گھر ہے، لیکن گھر کا ایک حصہ ہے جہاں آپ نہیں جا سکتے. اس کو یہ درخت ہے جسے جو باغ کے بیچ میں ہے، اور اس کو نہ آپ نے چھونا، نہ کھانا، نہ اس کو اس کے قریب جانا. تو یہ ہے خدا کی شرائط تھی جو باغ عدن میں آدم کے لیے تھی. تھی بالکل. اور یہ ہم جب ان شرائط کو دیکھتے ہیں تو بات خاص طور پہ آپ نے اس کو کی ہے، لیکن میں اس کو تھوڑا سا مزید واضح کروں، اس کو کلیئر کروں کہ جو بھی جب عہد کوئی بھی ہوتا ہے تو جیسے آپ نے بتایا کہ یہ 2 یا 2 سے زیادہ لوگوں کے درمیان، شخصیات کے درمیان، آرگنائزیشنز کے درمیان، جو بھی ہے ملکوں کے درمیان یہ کووننٹس ہوتے ہیں، عہد ہوتے ہیں. اور یہ جو عہد آدم ہے، یہ خدا کا جو تھا عہد آدم اور ہوا کے ساتھ ہوا، وہ کیا اس نے. اور کلام مقدس میں ہم اس کو یہ دیکھتے ہیں کہ 2 طرح کے عہد، میں اس کو جو کلیئر کرنا چاہ رہا تھا کہ ایک تو وہ ہیں جو مشروط عہد ہے، کنڈیشنل،
جس کے ساتھ کوئی نہ کوئی کنڈیشن ہے. جیسے اس عہد میں، عہد آدم میں خدا نے جب ان کو بنایا، لکھا ہے کہ کلام میں سے ہم اس آیت کو بھی ابھی پڑھیں گے کہ خدا نے آدم کو اپنی شبیہ پہ، اپنی لائکنس پہ، مطلب کہ جو خدا کی ٹریٹس تھی، چیزیں تھی، اس کے مطابق خدا نے اسے بنایا. اور پھر اسی کی پسلی میں سے جب اس نے، خدا نے کہا کہ آدم کا اکیلا رہنا اچھا نہیں، تو کلام مقدس میں لکھا ہوا ہے کہ خدا نے اس پہ گہری نیند بھیجی اور اس کی ایک پسلی نکال کے وہاں گوشت بھر دیا، اور اس میں سے اس نے ہوا کو اس کے لیے ساتھی تیار کیا. تو یہ بات خاص طور پہ بھی دیکھنے کی ہے کہ اگر آج بھی کوئی بھی شخص اپنا جا کے ایکس رے کروائے، جا کے دیکھے، تو اس کو ایک سائڈ پہ ایک پسلی کم ملے گی، اور کم ملے گی. اور یہ اس کو پروف کرتی ہے اس بات کو، جو خدا کے کلام کو اور کلام کی سچائی کو. دوسرا ہے، ایک تو مشروط عہد ہو گیا، دوسرا انکنڈیشنل جو ہے عہد ہوتا ہے. کچھ خدا عہد کرتا ہے، جیسے اس نے اپنے بیٹے یسوع مسیح کو بھیجا، تو وہ خدا نے کوئی شرط نہیں لگائی کہ اس نے کہا جو کوئی بھی اس پر ایمان لائے وہ ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. ہم اس کے اوپر بھی بات کریں گے. یہ جو آپ بات کر رہے ہیں خدا کی اس عہد کی، خدا کے اس کلام کی، اگر آپ اس کو پڑھنا چاہیں تو کلام مقدس میں سے ہم ان آیات کو دیکھ لیتے ہیں. پیدائش کی کتاب جو ریولیشن ہے، توریت جس کو ہم کہتے ہیں، تورا میں سے پیدائش پہلا باب اس کی 27 اور 28 آیت اگر ہم دیکھیں تو وہاں پہ لکھا ہے، اور خدا نے انسان کو اپنی صورت پہ پیدا کیا اور خدا کی صورت پر اس کو پیدا کیا، نر اور ناری پیدا کیا، جس کی میں نے تھوڑی سی تفصیل بتا دی کہ کیسے یہ پیدائش کا جو عمل ہے یہ پورا ہوا. اور پھر لکھا ہے 28ویں آیت کہتی ہے، اور خدا نے ان کو برکت دی اور کہا کہ پھلو اور بڑھو اور زمین کو معمور و محکوم کرو، اور سمندر کی مچھلیوں اور ہوا کے پرندوں اور کل جانوروں پر جو زمین پر چلتے پھرتے اختیار رکھو. جہاں پہ ہم نے ختم کیا، مطلب they were given a dominion mandate، مطلب کہ ان کو اختیار دیا گیا تھا زمین پہ، سب چیزوں پہ اختیار، با اختیار جو تھا. یہ اس کوننٹ کا، اس عہد کا جو حصہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ با اختیار خدا نے ان کو اس زمین پہ رکھا. اور یہ با اختیار زندگی جو ہے ان کی، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے ان کو کیا لکھا، برکت دی. سب سے پہلی بات میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں جاننے کی، ناظرین کو بھی جاننے کی ضرورت ہے کہ برکت کا منبع خدا ہے. He is the one who blesses، جو بلیسنگ دیتا ہے، برکت دیتا ہے، اور خدا نے ان کو برکت دی. اور پھر ہم اگر دوسری آیات میں دیکھیں تو آپ نے کیونکہ اس کو بیان کیا کہ خدا نے ان کو کہا کہ بھی اس درخت کے پھل کو نہ کھانا، تو لکھا ہے اگر آیات اگر آپ دوسری پڑھ لیں. میں یہاں پہ جی بولیں پلیز. عسکر بھائی، میں یہاں پہ ایک اور بات آپ کو کہتا ہوں کہ جسے آپ پیار کرتے ہیں، مثال کے طور پر خدا اپنی مخلوق کو پیار کرتا ہے، اپنے لوگوں کو پیار کرتا ہے، تو وہ ان کو ان باتوں سے بھی روکتا ہے. اگر آپ گھر کے میں ہیں، آپ کی بیوی ہے، آپ کے بچے ہیں، تو آپ ان کو اچھی باتیں بتاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کہتے ہیں بیٹا یہ کام آپ نے نہیں کرنا. تو کیا آپ اس کو کہہ رہے ہیں اس وجہ سے کہ آپ اپنے بیٹے کو پیار کرتے ہیں. خدا نے آدم اور ہوا کو اپنی صورت پہ بنایا، کسی اور چیز کی صورت پہ نہیں، اس لیے اس کے اندر خدا محبت کا ہے اور خدا محبت سے بھرا ہوا ہے، اور اس نے چاہا کہ اس کی مخلوق جو ہے جس کو اس نے پیدا کیا ہے وہ غلط راہ پہ یا کسی غلط بات کو اپنا نہ لے. یہاں پہ میں دیکھتا ہوں کہ یہ ہے ایک چھپی ہوئی چیز ہے یہاں پہ ان آیات میں کہ خدا جو ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ گاڈ از لو، تو وہ جو لو جو ہے، جو پیار ہے اس کو آدم اور ہوا سے، وہ کہتا ہے کہ اس کو ہاتھ نہیں لگانا، اس کو نہیں چھونا، نہیں تو مرو گے. کیا آپ اپنے بیٹے کو نہیں کہیں گے بیٹے یہ بجلی ہے، یہ اس کو ہاتھ لگایا تو شاک ہو جائے گا، مرے گا.
چھونا نہیں. بالکل بالکل آپ کی بات بالکل درست ہے. اور اس کو اگر ہم یہ دیکھیں کہ صرف وہ منع ہی نہیں کر رہا, اس سے پہلے وہ بہت سی چیزیں نے دے رہا ہے. اس کو دکھا کہ جو کچھ باغ میں تھا اس نے ان کے حوالے کر دیا, ان کو دے دیا. اگر میں اس کو پڑھ بھی دوں تاکہ ہمارے ناظرین کے لیے بھی, کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ ناظرین خاص طور پہ آپ کے لیے اس بات کو جاننا بہت ضروری ہے بے شک کہ دنیا کی تخلیق کیسے ہوئی. جو دوسرے مذاہب سے شاید کوئی دوسرے خیالات رکھتے ہیں, دوسری تعلیم دے دی گئی, تو خدا نے انسان کو پیدا کیا. کوئی وہ تھیریز جو ادھر ادھر کی بنی ہیں وہ ٹوٹلی غلط ہیں, میں ان پہ جانا نہیں چاہتا. خدا نے انسان کو لکھا ہے کہ اپنی شبیہ پہ پیدا کیا, یہ کلام خدا ہے, یہ سچا کلام ہے. اور یہاں پہ کلام بڑے واضح طور پہ کہتا ہے, اور یہاں پہ دوسرا باب اگر ہم پیدائش کا توریت میں دیکھیں اور اس کی 15 16 17 میں دیکھیں تو لکھا ہے, اور خدا نے آدم کو لے کر باغ عدن میں رکھا کہ اس کی کیا کرے, نگہبانی کرے, باغبانی کرے وہ اس کی. اور وہ خدا نے اس کو ایک ذمہ داری بھی دی ہے, مطلب کہ اس کو ایک اختیار بھی دیا, اس کو ذمہ داری بھی دی ہے, اس کو کام بھی سونپا ہے. اور اگلی آیت کہتی ہے, اور خدا نے آدم کو حکم دیا اور کہا کہ تو باغ کے ہر درخت کا پھل بے روک کھا سکتا ہے, ہر درخت کا. اور وہ باغ کوئی چھوٹا سا باغ نہیں تھا, باغ عدن جو خدا نے بنایا اس میں بہت بڑا باغ تھا. اور لکھا ہے کہ اس میں جو منع کیا گیا تھا, اب اس پہ ہم تھوڑی سی بات کریں گے کہ وہ کیوں خدا نے منع کیا تھا. 17ویں آیت کہتی ہے یہاں پہ, لیکن نیک اور بد کی پہچان کے درخت کو کبھی نہ کھانا, کیونکہ جس روز تو نے اسے کھایا تو مرا. پہلے ہم اس پہ بات کرتے ہیں, آپ اس کا تھوڑا سا بیان کیجئے کہ یہ نیک اور بد کی پہچان کیوں خدا نے منع کیا. ٹھیک ہے نا, یہ اس کا, کیونکہ یہ ایک بڑا بنیادی سی بات ہے. کیونکہ جس وقت خدا نے انہیں بنایا تھا, خدا نے انہیں ایک ہمیشہ کی زندگی دے کے, ہمیشہ کی برکتیں دے کے, اور خدا نے ہمیشہ کے لیے انہیں اپنے پاس اپنے ساتھ رکھا. کیونکہ اسی کلام مقدس میں لکھا کہ خدا انہیں ملنے آتا تھا, ان سے بات چیت کرتا تھا, اور ان کے ساتھ وہ رفاقت رکھتا تھا. تو آپ ذرا اس کا تھوڑا سا بیان کیجیے. ہم دیکھتے ہیں کہ اس لیے کہ خدا چاہتا تھا کہ اس کی رفاقت ہو. ہر روز خدا ان کے پاس آتا تھا, ان کا ریلیشن شپ تھا. اور خدا نہیں چاہتا تھا کہ یہ ریلیشن شپ جو ہے نا, یہ رشتہ جو ہے اس کا رفاقت کا ٹوٹ جائے. اور اس لیے اس نے ان سے کہا کہ جس روز تم نے اس میں سے کھایا تم نیک و بد کی پہچان. آگے نیک و بد کی پہچان صرف خدا ہے جسے تھی. اور جب ہم آگے چل کے دیکھتے ہیں, شیطان بھی کہتا ہے کہ تم خدا کی مانند ہو جاؤ گے اور تمہیں نیک و بد کی. یہاں پارٹلی جو ہے شیطان وہ انہیں سچائی بتاتا, لیکن یہ نہیں کہتا کہ تم مر جاؤ گے. لیکن خدا انہیں کہتا ہے کہ جس دن تم نے اسے چھو لیا تم میری رفاقت سے برخاست ہو جاؤ گے, نکل جاؤ گے, اور میرے ساتھ تمہارا کوئی رشتہ نہیں ہوگا. مطلب یہ ایک آپ کنٹینیو رکھیے گا, مطلب کہ خدا جو ہے کلیئرلی یہاں پہ ان کو ایک اسپرچول ڈیتھ کی بات ہو رہی ہے. ان کی جو خدا کے ساتھ رفاقت تھی, کیونکہ خدا کلام میں لکھا ہے, ہم جانتے ہیں اس بات کو کہ خدا روح ہے, اور وہ ایک روحانی رفاقت, اور وہاں پہ آ کے ان کے ساتھ رکھتا تھا, ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا سارا کچھ خدا کی رفاقت تھی ان کے ساتھ. تو وہ رفاقت اس پہ خدا روحانی موت کی, کیونکہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اس وقت وہ مرے نہیں, کیونکہ آدم 930 سال زندہ رہا, لانگ ٹائم. 930 برس اب کس کی عمر ہے اس زمین پہ, 70-80 تو ہم پہنچتے ہیں اور پھر فنا. لیکن آدم اکیلا 930 سال, یہ کوئی, میرا خیال ہے کچھ لوگ یہ سوچیں گے یہ کیسے ممکن ہے. لیکن کیونکہ گناہ اس وقت نہیں تھا, اور یہ آدم کے لیے مرنا نہیں تھا, لیکن موت آئی, اور اس لیے اس کی عمر گنی گئی 930 برس.
اور واقعی ان دنوں میں تو بہت سے اور بھی اس کے بچوں میں سے، فردر اولاد میں سے بھی اس سے بھی اوپر عمر میں گئے، 964 سال تک، 965 سال 64 سال تک کی عمر تک گئے متی صلح میں. اور اس میں میں سمجھتا ہوں کہ جو بات اصل ہے ہم اس کی طرف جاتے ہوئے کہ ایک تو انہوں نے اسپرچل ڈیتھ ان کی ہوئی، بالکل ٹھیک ہے نا، روحانی موت، اس کو ہم آگے جا کے مزید بھی ایکسپلین کریں گے. دوسری، خدا کے ساتھ رہتے ہوئے دے ہیڈ دا ایٹرنل لائف، ہمیشہ کی زندگی، ہمیشہ کی زندگی تھی. انہوں نے اس ہمیشہ کی زندگی کو نہ صرف کھو دیا بلکہ یہ جو ابلیس نے، پہلے ہم اس کو تھوڑا دیکھتے ہیں کہ یہ جو ابلیس نے انہیں غلط جو ورگلایا لکھا ہے، آپ اس کو ذرا تھوڑا سا بیان کیجئے. اس نے دیکھیں یہاں پہ جو مقاملہ ہوتا ہے، ڈسکشن چل رہی ہے کہ پیدائش 3 باب اور اس کی پہلی آیت، یہاں جو ہم دیکھتے ہیں کہ سانپ اور عورت کے درمیان گفتگو ہو رہی ہے، اور سانپ نے، عورت نے کہا کہ ہم سب پھل کھاتے ہیں لیکن جو باغ کے بیچ میں ہے اسے خدا نے ہمیں منع کیا ہوا ہے. اور آدم اور ہوا، اور ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ آدم جو ہے اس وقت جب سانپ اور ہوا کے درمیان یہ مقاملہ، یہ گفتگو ہو رہی ہے، تو ہمیں آدم وہاں نظر نہیں آتا، لیکن دیکھتے ہیں کہ سانپ کہتا ہے کہ میں سمجھتا ہوں جس دن، وہ کہتا ہے خدا تم تو کہتے ہو کہ ہم چھو نہیں سکتے، ہم کھاتے نہیں ہیں، لیکن میں کہتا ہوں جس دن تم کھاؤ گے، 5ویں تو لکھا ہے بلکہ خدا جانتا ہے جس دن تم اسے کھاؤ گے تمہاری آنکھیں کھل جائیں گی. اب یہ آنکھیں کس قسم کی کھلی ہیں، آگے ہم ذرا تفصیل سے دیکھیں گے کہ ان کی آنکھیں کس طرح کھلی. اس طرح کھلی کہ انہوں نے اپنے آپ کو ننگا پایا. ہاں جی، اگلی آیتوں میں جا کے. لیکن ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ ایک عجیب سی کہانی ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کیا سانپ واقعی بولا تھا، کیا واقعی اس نے ہوا سے باتیں کی تھی. لیکن میں آج چیلنج کرتا ہوں کسی کو بھی کہ سانپ بولتا ہے، وہ پرانا سانپ. ہم نے عورتوں مردوں میں سے سانپ نکلتے دیکھے ہیں اور بولتے دیکھے ہیں، اور ان کے بدن بھی اسی طرح چلتے پھرتے ہیں، سانپ کی طرح حرکتیں کرتے ہیں. لیکن کیا سانپ نے سچ مچ ہوا سے بات چیت کی؟ ہاں، سانپ کو طاقت تھی. اور یہ بھی اس سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کیلیفورنیا کی یونیورسٹی میں ایک ایکسپیریمنٹ ہوا ہے کہ انہوں نے ایک سانپ ملا جس کے کیا کہنا چاہیے، اس کے بدن کے حصے پاؤں تھے، ٹانگیں وغیرہ تھی، 4 ٹانگوں والا. اور یہ ہمیں اس بات پر لے جاتا ہے پیچھے باغ عدن میں کہ سانپ ایک کہتے ہیں خوبصورت چلاک دشتی جانور تھا، اور اس کو قوت تھی کہ وہ بولے ہوا سے. اور یہ استعمال کیا گیا آدم اور ہوا کو گرانے کے لیے. بالکل. اصل میں اصل بات ہم دیکھتے ہیں فرام دا ویری بگننگ شیطان کی، کیونکہ جب سے آسمان سے گرایا گیا شیطان جو تھا، ابلیس جو لوسیفر، اصل شیطان جس کا نام لوسیفر، اور وہ خدا کی حمد و ستائش پرستش لیڈ کرنے والا مقرب فرشتہ تھا، لیڈ تھا، وہ جب گرایا گیا تو وہ نیچرلی اس دن کے بعد اپنے فرشتوں کے ساتھ جب وہ گرایا گیا تو وہ ایک مشن پہ تھا کہ خدا اور انسان کے درمیان میں ہمیشہ ناتفاقی ڈالے، ہمیشہ کی زندگی ان سے چھینے، کیونکہ اس کی تو ہمیشہ کی زندگی چھین چکی تھی. ہاں جی. اور اب وہ کسی کو بھی نہیں چاہتا، اسی لیے بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا ہوا ہے شیطان نے. آج بھی بہت سے مذاہب اس نے جھوٹے مذاہب بنا کے عجیب بتوں کی پرستش اور سانپوں کی پرستش اور کس چیزوں کی لوگ پرستش کرتے ہیں، اور وہ اس میں ان کو ڈال کے خدا کی اصل محبت سے، خدا کی اصل رفاقت
से उसने दूर किया हुआ है और ख़ास तौर पे हमेशा की ज़िंदगी से दूर किया हुआ है। और मैं समझता हूँ कि आज जब हम ये बात करते हैं तो हमें अपने नाज़रीन को ये भी बताना है कि हमें जैसे कलाम कहता है कि तुम होशियार और बेदार रहो, हमें होशियार और बेदार रहने की ज़रूरत है कि ये जो आजकल की तालीम फैला दी गई है, मुख्तलिफ़ तौर पे जो एथीज़म का इस वक्त यलगार है दुनिया के ऊपर, या झूठे मज़ाहिब की यलगार है, वो हमने पिछले दिनों बात की बिदात के ऊपर और इसके ऊपर प्रोग्राम किए और हमने बताने की कोशिश की है कि कैसे इब्लीस जो है वो तोड़ रहा है एक अच्छे खासे खुदा के जैसे क्रिश्चियनिटी में हम देखते हैं कि असल तालीम है, इसमें से भी वो लोगों को पकड़ लेता है और वो नई बिदतें निकाल के वो जो है खुदा से दूरी में ले जाने की कोशिश में लगे हुए हैं। लेकिन आज ये बात, ये ख़ास तौर पे आज का जो पैगाम है, ये मैं समझता हूँ कलाम बड़े वाज़ेह तौर पे बता रहा है कि कैसे ये इब्लीस जो है ये मुख्तलिफ़ तरीक़ों से काम करता है। और उसने वो बात हम कर रहे थे, हम वहाँ वापस जाते हैं कि उसने कहा तुम नेक और बद को खुदा की मानद हो जाओगे। अब उसका नुकसान क्या हुआ? हाँ जी, इंसान ने हमेशा की ज़िंदगी खो दी और उसको जैसे ही उसने वो खाया उसको अपनी असल हालत फिर अब नज़र आ गई। वो असल हालत खुदा ने जो है फिर क्या किया, लिखा है कि जब वो नंगे थे और खुदा से छुपे तो फिर खुदा ने उनसे पूछा, हालांकि ये तो खुदा को क्या खुदा देख नहीं रहा था। खुदा ने जब आया फिर उनसे मिलने के लिए तो वहाँ पे लिखा, खुदा ने कहा आदम तू कहाँ है? यहाँ पे लिखा है ना। और वो कहता है कि मैं खुदा कहता है तू क्यों चुप रहा है? उसने कहा क्योंकि मैं नंगा हूं। तो उसने कहा तुझे कैसे पता लगा? क्या तूने उस दरख्त का फल खाया? और हम देखते हैं कि वो आज भी इंसान को उस बदी की तरफ, उस खुदा से दूरी की तरफ लेके जाता है और इंसान समझता है कि शायद वो छुप के कर रहा है और उस खुदा को कुछ पता नहीं। लेकिन हमें इस बात को ख़ास तौर पे जानना है कि हम जब खुदा से दूरी में चले जाते हैं तो फिर हम अपनी बरकतों को खोलते हैं। इंसान ने क्या किया? जब गुनाह किया, गो के खुदा ने उनके लिए एक इंतज़ाम किया जो बाद में जो नया अहद उसको गिना गया और उसमें क्या था कि खुदा ने बर्रा ज़बा किया वहाँ पे और उससे चमड़े से उनके जो है उसकी खाल से, उसके चमड़े से उनको ढांपा। और हम इसकी तरफ आखिर में जाएंगे। हाँ जी, लेकिन उससे पहले भाई जी जान बताइए असगर भाई, उसकी 7 और 8वीं आयत में कि इंसान अपने आप को किस तौर से कवर करता है, हाँ। किस किस्म के लिबास बनाता है जो खुदा की नज़र में बिल्कुल उनका कोई मतलब के हीच है, घटिया है। लिखा है उन्होंने अंजीर के पत्तों की लुंगियाँ बनाई। पत्ते कितनी देर रह सकते हैं? हैं? इससे पेशतर कि आपने तो जिक्र कर दिया कि उन्होंने, खुदा ने एक जानवर ज़बह किया और उनके लिए वो लुंगियों से बेहतर थे, चमड़ा पत्तों से बेहतर था, सदियों तक चलता है। और देखिए कि वो पत्ते जो हैं अब ख़ज़ां हैं, हम ख़ज़ां में हैं और ये पत्ते गिर रहे हैं। अब इनको उठा के हम सी के अपना लिबास पहनाए तो ये कितनी देर मेरे और आप पे ठहरेगा। लेकिन खुदा, मोहब्बत का खुदा, उसने अपनी अकल और फहम से उनके लिए एक और इंतज़ाम किया उनको ढांकने के लिए। और आपने वो देखा और आपने वो आयत पढ़ भी दी, अगर हम फिर उस पे ज़रा गौर करें। हाँ जी, मैं आप इस पे देखते हैं। इससे पहले कि करें, मैं अपने नाज़रीन से कहूँगा कि अगर आप का कोई भी सवाल है तो आप ज़रूर हमें कॉल कर सकते हैं। आपके स्क्रीन पे नंबर आएंगे, लोकल नंबर भी आएगा, व्हाट्सएप नंबर भी आएगा। आप हमें कॉल कर सकते हैं और हम आपके सवाल का जवाब देंगे। ज़रूर आप कॉल करें और हमें अपने सवाल हम तक पहुंचाएं, हम आपका उसका जवाब देंगे। और इसके अलावा भी अगर आप बाद में प्रोग्राम देखेंगे तो आप अपने सवाल हमें मैसेज कर सकते हैं।
ہمارے اس ایمان کے سفر کے آپ پیج پہ جا کے آپ اس پہ ہمیں اپنا سوال دے سکتے ہیں، یا زندگی ٹی وی کے پیج پہ جا کے آپ اپنا سوال ہمیں بھیج سکتے ہیں اور ہم آپ کو جواب دیں گے۔ جی آپ بیان کیجیے۔ وہ کیا یہاں پہ جو ہم نے آیات پڑھی اس میں لکھا ہے پیدائش میں کہ شیطان نے انہیں کہا کہ وہ خدا کی مانند، سانپ نے انہیں کہا کہ تم خدا کی مانند ہو جاؤ گے اور نیک و بد کی پہچان کرو گے۔ اور آگے جا کے ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے کہا اب تم، وہاں پہ جمع کا صیغہ ہے، ہم جمع کا صیغہ ہے کہ اب ہم جو ہیں وہ جیسے جمع کا صیغہ ہے پلورل، کہ اب وہ خدا کی مانند ہو گئے ہیں، ہم خدا کی مانند ہو گئے ہیں۔ خدا نے انہیں اپنے اس پروگرام میں شامل کر لیا۔ سمجھ لے، اگر شامل نہیں کیا تو پھر آگے نجات کا کام کیسے چلے گا؟ وہاں شامل ہو گئے ہیں۔ اب وہ جیسے اس نے کہہ دیا کہ جی وہ تم خدا کی مانند ہو جاؤ گے، اور جس دن تم نے پھل کھایا تم نیک و بد کی پہچان میں ہو جاؤ گے۔ تو دیکھیے اب یہ یہاں سے ہم اب دیکھتے ہیں کہ جو خدا کا الہی انتظام ہے، محبت کا پیغام، نجات کا پیغام، یہ پیدائش کی کتاب سے نکلتا ہے۔ ہاں بالکل بالکل۔ اور اس کو دیکھیں، جب ہم بات کر رہے ہیں اب یہ گناہ آ گیا اور وہ آگے جو ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ نیک و بد کی پہچان اب آ گئی ہے، تو اصل میں وہ پہچان اب ہمیں بتاتی ہے کہ یہ گناہ جو خدا نے ایک طرح سے ہماری آنکھوں سے دور رکھا ہوا تھا، اب وہ ہمارے سامنے آ گیا ہے۔ ہم اس میں آگے بڑھتے ہوئے آپ تھوڑا سا اس کو بیان کیجیے گا کہ یہ اب جو گناہ ہے، یہ ہم نے اس بات کو سمجھ لیا، یہ کلیئر ہو گیا کہ اب وہ گناہ آ گیا۔ اب انسان جو تھا، اب اس گناہ کی وجہ سے انسان جو تھا، آدم جو تھا، وہ باغ عدن سے نکال دیا گیا، کیونکہ وہ جگہ پاک جگہ تھی، وہ جگہ خدا کی حضوری کی جگہ تھی، اور وہ جگہ وہ تھی جہاں خدا آتا اور ان سے ملتا تھا۔ اور پھر اس کا خمیازہ انہیں یہ بھگتنا پڑا کہ وہ لکھا ہے کہ خدا نے کیا کہا آدم کو کہ تو محنت کرے گا اور تو اب مشقت کرے گا۔ وہاں تو مزے کی زندگی گزار رہے تھے خدا کے ساتھ، جب اب گزار رہے تھے وہ زندگی، تو ایک اچھی زندگی، مزے کی زندگی، سب کچھ اویلیبل تھا وہاں پہ، ٹھیک ہے نا جی۔ اب وہ چلے گئے ہیں اس گناہ کی زندگی میں، اور پھر ہمیں یہاں کہیں نظر نہیں آتا کہ وہ جو ہے کسی طرح انہوں نے اس اپنے گناہ کو ریپینٹ کیا ہو، اس سے معافی مانگی ہو خدا سے، بلکہ الٹا الزام لگایا کہ وہ ہوا کہتی ہے کہ یہ سانپ جو تو نے بنایا اس نے مجھے ورگلایا، اور آدم کہتا ہے کہ یہ عورت جو تو نے بنائی اس نے مجھے ورگلایا۔ سو یہ ایک دوسرے کی وہ پکڑتے، لیکن اب اس کا خمیازہ کیا ہے؟ ساری انسانیت جو ہے، بنی نوع انسان، کیونکہ آدم سے ہی نسل چلی، وہ گناہ کے اس کے قرض کے نیچے آ گئے۔ آپ اس کو ذرا مختصر بیان کیجیے گا پلیز۔ سب سے پہلے تو ہم دیکھتے ہیں آدم سے نکلنے کے بعد خدا نے وہ راستہ بند کر دیا، وہ جہاں زندگی کا درخت تھا اور اس کے چوگرد ایک پہرا لگ گیا 24/7 رات دن ننگی تلوار کے ساتھ، کہ پھر وہ باغ عدن میں نہ لوٹیں۔ اور خدا نے کہا کہ اگر وہ اس زندگی کے پھل کو، ہمیشہ کی زندگی کا پھل کھا لیا تو اب تک زندہ رہیں گے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے وہاں ان کے ایک نجات کا، کفارے کا انتظام کیا۔ وہ بات ہم نے کر لی، میں چاہ رہا تھا کہ آپ اس کو تھوڑا سا بتائیں۔ آگے ہم چلتے ہیں، یہ نسلوں میں کیسے گناہ گیا۔ ہاں جی، اب یہ گناہ آدم کا جو ہے، یہ جسے ماروسی گناہ کہتے ہیں، ہاں جی، ماروسی، انہیریٹڈ۔ ہاں جی، اب وہ گناہ جو ہے، آدم کا گناہ ساری نسل میں آدم کی پھیل گیا۔ اب دیکھیں، ایک درخت کو جو پھل لگتا ہے، وہ چاہے جہاں سے مرضی اس درخت سے توڑے، اس کا پھل وہی ہوگا جو اس کے اندر ہے۔
وہ بدلے گا نہیں، لیکن آگے ہم چل کے دیکھیں گے کہ درخت کا پھل بدل سکتا ہے۔ ہاللیلویا! کیونکہ خدا نے انتظام کیا ہے اس کے پھل کو بدلنے کے لیے۔ اور وہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ماروسی گناہ جو ہے، اب کچھ کہتا ہے جی یہ چھوٹا سا گناہ ہے، یہ بڑا سا گناہ ہے، صغیرہ ہے، بڑا ہے، یہ کیا ہے؟ لیکن گناہ ہے، گناہ خدا سے جدائی ہے۔ گناہ جب وہ باغ عدن میں تھے تو وہ رفاقت ہوتی تھی، اب گناہ آ گیا، رفاقت کوئی نہیں ہے، رفاقت چلی گئی ہے، خدا دور ہو گیا، خدا اور انسان کے درمیان ایک خلیج ہو گئی ہے، اور اس خلیج کو پورا کرنے کے لیے پھر ایک بار پھر آگے چل کے تیسرے باب میں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کا انتظام، الہی انتظام جو ہے وہ نجات کا ہم دیکھیں گے۔ اب اس میں جو ہے کیونکہ کچھ لوگوں کو یہ موروثی یا انہیریٹڈ لفظ پسند ہی نہیں ہے، ہم اس کو اوریجنل سن کہہ لیتے ہیں، جو پہلا گناہ کہہ لیتے ہیں، پہلا گناہ ہوا جو خدا کی حضوری میں باغ عدن میں ہوا، اور کچھ لوگ اس کو مانتے نہیں کہ یہ کیسے جو ہے یہ ٹرانسفر کیسے ہوا۔ میرا سوال آپ سے یہ ہے، اس کو تھوڑا سا بیان کیجیے۔ اب دیکھیں، ہم ان کو اس طریقے سے دیکھیں گے۔ یہ سب سے پہلے ہم ایک جیوش جو لوگ ہیں، یہودی لوگ، وہ کہتے ہیں انسان جو میل شخص ہے، یا پریسٹ ہو یا ربائی ہو، وہ کہتا ہے 3 باتیں ہیں جن کا ہم اقرار کرتے ہیں۔ سب سے پہلے کہ میں آدمی ہوں اور گناہ گار نہیں۔ پہلی بات، میں آدمی ہوں اور گناہ گار نہیں۔ 2، تیسری بات، میں عورت نہیں۔ یہ 3 باتیں اس خدا کے بارے میں، کہ جیسے بائبل کہتی ہے کہ سب نے گناہ کیا اور سب خدا کے جلال سے محروم ہیں، لیکن یہودی کہتا ہے کہ میں گناہ گار نہیں ہوں۔ بالکل، میں گناہ گار نہیں ہوں۔ جب وہ یہ کہتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنے آپ کو اس آدم کے گناہ سے علیحدہ کرتا اور سمجھتا ہے کہ میں گناہ گار، آدم کی نسل سے تو اپنے آپ کو منسلک کرتا ہے، لیکن وہ اس بڑے ماروسی گناہ کو اس سے انکار کرتا ہے۔ بالکل۔ اور یہ اب ہم اس کو اس طرح دیکھتے ہیں کہ اب جو یہ عہد کی جب ہم بات کر رہے تھے، آج ہم بات کر رہے ہیں عہد عدن جو ہے، اس کے تعلق سے اس کو کچھ لوگ عہد وہ جو ہے نا نیچر کا عہد بھی کہتے ہیں، کریشن کا عہد بھی کہتے ہیں، اور اس طرح۔ لیکن اب ہم نے یہ دیکھا اس میں کہ یہ عہد آدم اور خدا کے درمیان میں تھا کہ اس کو تم نے یہ پھل نہیں کھانا، باقی تم جو اور آدم نے جب گناہ کیا، آدم نے جب نافرمانی کی تو وہ عہد ٹوٹ گیا، اور آدم جو ہے وہ ہمیشہ کی زندگی سے نکل کے ہمیشہ کی ہلاکت کی طرف نکل پڑا ہے، اور باغ عدن سے بھی نکال دیا گیا ہے۔ لیکن آپ نے بار بار 2 دفعہ بات 3 دفعہ کی کہ خدا پیار کرتا ہے۔ اب خدا کے اسی پیار میں خدا جو ہے، جیسے ہم اپنے بچوں سے پیار کرتے ہیں، اور اگر وہ غلطی کرتے ہیں ہم اس کو ڈانٹ دیتے ہیں، ہم اس کو سزا بھی دے دیتے ہیں کئی دفعہ، لیکن وہ سزا ایسی نہیں ہوتی کہ وہ اس کو ہمیشہ کے لیے ہو۔ تو پھر خدا نے اس کے لیے انتظام کیا، اور پھر خدا نے جو انتظام کیا میں اس طرف پڑھوں گا، اور وہ بائبل مقدس ہمیں بڑے واضح طور پر بتاتی ہے۔ پہلا کرنتھیوں اس کا 15ویں باب میں اور اس کی 22ویں دیکھیں، لکھا ہے کہ جیسے آدم میں سب مرتے ہیں، ویسے ہی مسیح میں سب زندہ کیے جائیں گے۔ یہ بڑا واضح طور پہ ہے، اور یہ بڑا وہ خوبصورت آیت ہے۔ یوحنا کی انجیل اس کا 3 باب 16ویں آیت میری فیورٹ آیت ہے، کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی
کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ ہم اس ساری مسیح کے آنے پہ اور اس کی ساری کامل اور کافی قربانی کے تعلق سے ہم جب وہ آئے گا عہد کا بات، نئے عہد کی بات ہم اس وقت کریں گے، لیکن ہم اس بات کو جاننا چاہیں گے کہ یہ جو یہاں پہ لکھا ہے جیسے آدم میں سب مرتے ہیں ویسے مسیح میں سب زندہ کیے جائیں گے، آپ اس کو ذرا مختصر بیان کیجئے۔ جیسے آدم میں ہاں جی سب مرتے ہیں ویسے ہی مسیح میں سب، جیسے آدم میں سب مرتے ہیں ویسے مسیح میں سب زندہ کیے جائیں گے۔ ہاں جی میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات بالکل واضح ہے۔ اگر میں مسیح میں ایمان رکھتا ہوں تو مجھے یاد ہے کہ میرے والد صاحب کو ایک آیت بڑی پسند تھی اور یوحنا کی انجیل سے کہ جو کوئی مسیح میں گو مر بھی جائے وہ زندہ ہے، کیونکہ جہاں جو موت ہے جو پالوس رسول بیان کر رہا ہے، موت دو قسم کی ہیں۔ آدم جو مر گیا تھا وہ اسپریچولی مر گیا تھا، لیکن جسمانی طور پر وہ 930 برس زندہ رہا، لیکن پھر وہ مر گیا۔ لازر بھی زندہ کیا گیا، لازر پھر مر گیا۔ روحانی طور پر جو گناہ کے ساتھ مر جاتے ہیں وہ خدا سے جدائی ہو جاتی ہے۔ سو آدم کی جدائی ہو گئی۔ ہم جو ہیں جب ہم مسیح پر ایمان لاتے ہیں تو ہم رجسٹرڈ ہو جاتے ہیں یسوع مسیح کی زندگی میں۔ اس وقت ہم اسپریچول برتھ ہو جاتا ہے۔ ہم جو مر گئے تھے اب ہم جی اٹھے ہیں مسیح کے ساتھ۔ میں ایک اور بات کہوں گا، جب میں چھوٹا تھا تو میں اپنی پھپھو کے ہاں رہتا تھا جو آپ کے، ہاں جی آپ جاری رکھیں۔ ہاں جی تو میں وہاں پہ ایک پڑوس میں ایک نوجوان موت ہو گئی، مر گئی، تو سب لوگ جنازے کو دیکھنے کے چلے گئے۔ میں بھی چلا گیا، چھوٹا سا تھا، تو میں نے دیکھا کہ ڈیڈ باڈی جو ہے وہ پڑی ہوئی ہے، ہاتھے میں پڑی ہے، سب لوگ آ رہے ہیں دیکھ رہے ہیں۔ میں بڑا خوف زدہ، مجھے کئی سال اس خوف میں رہا موت کے کہ میں نے اس خاتون کو زندہ دیکھا، اب میں اس کو مرا دیکھتا ہوں، یہ اس کی 6 فٹ قبر کھودیں گے، مٹی ڈالیں گے، یار یا کیا یہ اس کو کچھ ہو نہیں گا۔ مردہ محسوس نہیں کرتا اس کے اوپر کتنا بوجھ ہے۔ آج بے شمار گناہ کے مردے ہیں، مردے ہیں ہر طرف گناہ، لیکن ان کے لیے امید جو ہے وہ یسوع مسیح میں ہے۔ میں اس کو اس طرح بیان کروں گا جو آپ بات کر رہے ہیں۔ لیکن بھائی ٹھیک ہے وہ یسوع مسیح میں، لیکن گناہ کا جو موت کا خوف ہے اس کو کون کر سکتا ہے، ہٹا سکتا ہے؟ یسوع مسیح ایک واحد ہستی جو کہتا ہے میں قیامت اور زندگی ہوں، میں فتح پائی ہے۔ اب ہم اپنے سامعین سے کہتے ہیں، سننے والوں سے، کہ میرے بھائیوں میری بہنوں، یہ ہے جو یسوع مسیح ہمیں خوشی کا خبر اور دے رہا، پیغام دے رہا ہے کہ آپ کے لیے امید ہے، ہوپ ہے۔ ہاللیلویہ۔ بالکل۔ اور میں اس کو تھوڑا سا یوں بیان کر دیتا ہوں شارٹ، تاکہ اور کلیئر اس کو ہو جائے کہ وہ جو اسپرچل موت ہوئی تھی وہ یسوع مسیح کے اس کامل اور کافی کفارے کی وجہ سے جو اس نے صلیب پہ دے دیا، جو اس نے خدا نے انتظام کر دیا کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو، جس نے ان سارے گناہوں کا کفارہ صلیب پہ دے کے اپنے آپ کو قربان کر دیا، اور پھر اس نے موت اور قبر پہ فتح پا کے ہمیں بھی فتح مند ٹھہرا دیا۔ اور یہ 23ویں آیت اس کی آگے والی کہتی ہے، پہلا کرنتھیوں 15 باب 23ویں آیت لکھا ہے کہ یہاں پہ جب ہم نے پہلے آیت 22 میں پڑھا تھا مسیح میں سب زندہ کیے جائیں گے، اور لیکن لکھا ہے کہ لیکن ہر ایک اپنے اپنی باری میں پہلا پھل مسیح، پہلا پھل مسیح، یعنی اس نے موت اور قبر پہ فتح پا کے وہ زندہ ہو چکا ہے۔ اور پھر وہ کہتا ہے پھر مسیح کے آنے پر وہ اس کے لوگ ہاں جی، دوسرے لوگ وہ نہیں، لوگ جو اس پر ایمان لا چکے ہیں، جنہوں نے اس کے کفارے پہ ایمان لائے، جو یہ ایمان لے آئے کہ وہ
خدا کا بیٹا میرے اور آپ کے اور کل عالم کے کفارے کے لیے آیا، وہ لوگ اپنی اپنی باری پہ لکھا ہے کہ وہ جی اٹھیں گے اور اس کے بعد آخرت ہوگی۔ اور یہ جو ہے اور جب مسیح آئے گا، اس کے آگے لکھا ہے پھر مسیح کے آنے پر اس کے جو لوگ جب جی اٹھیں گے اور پھر آخرت ہوگی۔ یہ ایک واضح بڑا لمبا سبجیکٹ ہے اور اس کے اوپر ہے اس وقت جو ہے ہم اسپرچولی جب جو لوگ ہم بات کر رہے تھے کہ مسیح پہ ایمان لے آتے ہیں، ان پہ پھر اب یہ جو دوسری موت ہے یعنی کہ اسپرچولی موت، بدن نے تو ہلاک ہونا ہے، یہ بدن تو کیونکہ ڈیزائنڈ ہے کہ اس نے کچھ عرصے کے لیے زمین پہ رہنا ہے، اور یہ ہمارا جو خیمے کا جو زمین پہ ہمارا خیمہ ہے، زمین پہ ہماری جو زندگی ہے، یہ تھوڑی زندگی ہے اور یہ اس کی میعاد مقرر کر دی جا چکی ہے۔ لیکن جو ہمیشہ کی زندگی جس کا وعدہ خدا نے کیا باغ عدن میں، جو اس نے آدم اور حوا کو ہمیشہ کی زندگی دی تھی، جو مسیح میں پھر سے بحال ہمارے لیے کی گئی ہے، وہ ہمیشہ کی زندگی ہمیں ملے گی۔ اور پھر اس کے بعد 26ویں آیت کہتی ہے، میں چاہوں گا آپ اس کو بیان کریں، لکھا ہے سب سے پچھلا دشمن جو نیز کیا جائے گا وہ موت ہے۔ اب اس کو جو آپ یہ جو موت ہے یہ دوسری موت ہے جس کا ذکر ہم مکاشفہ میں بھی پڑھتے ہیں۔ موت جو ہے، ایک موت جو ہے زمین پہ ہوتی ہے، ذکر کرتا ہے کہ آئے موت تیرا ڈنگ کہاں رہا، موت فتح کا لقمہ ہو گئی۔ یعنی وہ موت جو باغ عدن میں تھی اب اس کو بھی خداوند یسوع مسیح نے ختم کر دیا۔ اب دنیا کو جو یسوع مسیح پر ایمان لائیں گے دنیا میں سے، ان کو اس موت سے کوئی ڈر نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یسوع مسیح نے اس موت کو کھا لیا، پی لیا ہے۔ اور اب آپ کو یہ دعوت ہے کہ میرے بہن، میرے بھائیوں، یسوع مسیح پر ایمان لا کر اس موت سے چھٹ جاؤ، اس موت سے بچ جاؤ، کیونکہ یہ موت سب پر ہے۔ کیوں؟ لکھا ہے یوحنا کی انجیل اس کے 5 باب میں، جو مسیح پر ایمان لاتے ہیں اس پر موت ٹل چکی، موت ہٹ چکی، گناہ ہٹ چکا، کیونکہ مسیح نے گناہ کو ختم کر دیا ہے۔ کلام کہتا ہے کہ اس پہ سزا کا حکم ہو نہیں سکتا، کیونکہ وہ جو دوسری موت ہوگی جو اس پہ ایمان نہیں لائیں گے، وہ کلام مقدس میں لکھ دیا گیا ہے۔ انجیل مقدس نیا عہد نامے کے آخری جو کتاب ہے مکاشفہ بڑا واضح طور پہ اس کو بیان کرتا ہے کہ پھر جو ہے جو خدا سے دوری میں ہے، جو گناہ میں ہیں، شیطان، ابلیس اور جھوٹا نبی، اور پھر وہ جو ہے وہ سب آگ اور گندک کی جھیل میں ڈالے جائیں گے۔ اور یہ دوسری موت ہے جو ان پہ آئے گی جو مسیح پہ ایمان نہیں لائے، لیکن جو مسیح پہ ایمان لے آتے ہیں ان کی ایک ہی موت ہوگی جو اس جسم کی موت ہے، ان کے اوپر وہ اسپرچل جو موت نہیں آئے گی۔ ان کے بارے میں لکھا ہے کہ مسیح کے آنے پر جو زندہ ہوں گے مسیح میں زمین پر اس بدن میں، وہ بدل جائیں گے کرنتھیوں کے خط میں، لیکن وہ ان سے آگے نہیں بڑھیں گے جو پہلے مر چکے ہیں، پہلے وہ زندہ کیے جائیں گے۔ یہ میں نے پڑھا نا کہ اپنی اپنی باری پہ، جو ہم نے پہلے پڑھا کہ جو پہلے جو ڈیتھ جن کی بدنی ہو چکی ہے موت، وہ پہلے، اور پھر جو زندہ ہوں گے وہ اٹھائے جائیں گے۔ اور اس میں جو خاص بات آج میں سمجھتا ہوں اس پہ بات کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ 34ویں آیت اسی پہلا کرنتھی اس کا 15واں 34ویں آیت کہتی ہے، راست باز ہونے کے لیے ہوش میں آؤ اور گناہ نہ کرو، کیونکہ بعض خدا سے ناواقف ہیں۔ یہ ناواقف میں آج خاص طور پہ اپنے ناظرین سے پھر سے بات کرنا چاہوں گا۔ دنیا اس وقت ناواقف ہے، مسیح کے کفارے کو قبول نہیں کر رہی ہے۔ مسیح کو یہودیوں نے بھی جو ہے وہ رد کیا، لیکن جنہوں نے رد نہیں کیا وہ اس کے ساتھ ہمیشہ کی زندگی میں شامل کر لیے گئے، اور لکھا ہے کہ وہ پہلے مسیحی کہلائے۔ اور آج خدا کا کلام آپ کو یہ بڑے واضح طور پہ کہہ رہا ہے، راست باز ہونے کے لیے ہوش میں آؤ۔ اگر راست باز آپ ہونا چاہتے ہیں، یہ نہیں کہ ایک طرف نمازیں پڑھتے جاؤ اور ایک طرف گناہ
کرتے جاؤ، ایک طرف دنیا کے کام کرتے جاؤ، ایک طرف ساری دنیاوی گندگی اپنے ساتھ لپیٹے رکھو، اور دوسری طرف نمازیں پڑھتے جاؤ یا بتوں کی پوجا کرتے چلے جاؤ. جو کچھ بھی ہے اس سے ہمیں بچنا ہے، اس سے ہمیں دور ہونا ہے. اور خدا کا کلام کہتا ہے گناہ نہ کرو. بڑے واضح طور پہ یہاں پہ لکھا ہے، یہ خدا کا کلام ہے جو آپ تک ہم پہنچا رہے ہیں، کیونکہ بعض خدا سے ناواقف ہیں. یہ بعض خدا سے جو ناواقف ہیں، پاسٹر ایڈورڈ آپ ذرا ان کے تعلق سے ناواقف مطلب میں اپنے الفاظ میں یوں بیان کر سکتا ہوں. جب میں جوان تھا، ابھی میری عمر 20 سال کی بھی نہیں تھی، تو ہم یہی سوچتے تھے کہ ابھی ہم جوان ہیں، کیا ہوگا، کچھ نہیں ہوگا. لیکن خدا کے فضل سے میں اس کا شکر کرتا ہوں کہ اس نے مجھے بچایا. اور ہم گناہ کو گناہ ہی سمجھتے نہیں تھے، جو مرضی کریں، جوان ہے، کوئی نہیں، دیکھ لیں گے، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. اور یہ ہے گناہ سے ناواقف. جب ہم گناہ ہے اس دنیا میں، اور جب ہم اس کو کہتے ہیں کہ گناہ سے ناواقف، گناہ کو نہ جاننا کہ گناہ کیا ہے. گناہ بالکل ہے اور مروسی گناہ ہے جس سے ہمیں چھٹکارا پانے کی ضرورت ہے، اور جس سے چھٹکارا پانے کے لیے خدا نے الہی انتظام کیا ہے. خدا نے اپنے بیٹے کو اس دنیا میں بھیجا. لکھا بائبل مقدس میں، خدا کا بیٹا اس لیے دنیا میں ظاہر ہوا تاکہ شیطان کے کاموں کو ختم کرے. تو میرے عزیزو، میں ایک وقت موت سے ڈرتا تھا. آج مجھے موت سے ڈر نہیں، کیونکہ یسوع مسیح نے میری موت لے لی ہے. مجھے ڈر نہیں ہے. آج بھی آ جائے، کل بھی آ جائے، کوئی بات نہیں. بالکل بالکل. اور یہ بات جو ہم کر رہے تھے، ہم جب پروگرام سے پہلے بھی ہم بات کر رہے تھے یہاں بیٹھے ہوئے کہ پہلا گناہ زمین پہ ہوا تھا یا آسمان پہ، تو یقیناً انسان کے لیے جو انسان کا جو پہلا گناہ تھا وہ تو آدم کے وسیلہ سے ہوا. وہ تو آدم نے گناہ کیا، اور ظاہر ہے وہ گناہ گار حالت میں تھا تو وہ باغ عدن سے نکال دیا گیا. اسی لیے نکالا گیا. اگر وہ گناہ گار نہ ہوتا تو پھر اس کو کیوں نکالا جاتا؟ پھر اس کو اتنی بڑی جو ہے مشقت میں کیوں ڈالا جاتا کہ تو ساری عمر محنت کرے گا، اونٹ کٹارے اگائے گا، کاٹے گا، اور عورت کو کتنی وہ دی گئی کہ تو جو ہے درد سے جنے گی، اور یہ ساری باتیں. ہاں، وہ پہلا گناہ جو آسمانوں پہ ہوا، وہ جو لوسیفر کا جس کا میں نے ذکر کیا ابھی، تو وہ پہلا گناہ وہاں پہ ہوا تھا جو خدا اور اس کے فرشتہ جو یہ چیف تھا اس نے کیا، لوسیفر نے، اس لیے وہ وہاں سے گرایا گیا. اور جو گناہ آدم نے کیا وہ وہاں سے نکالا گیا، وہاں سے نکالا گیا. تو یہ جو لوگ خاص طور پہ کہتے ہیں کہ وہ گناہ جو ہے موروثی گناہ یا اوریجنل سے پہلا گناہ ہم پہ لاگو نہیں، یہ بات بڑی اچھی طرح جان لیں کہ جو وہ گناہ تھا وہ وہی اسی خون کی سرشت جو ہے، اسی گناہ جو ہمارے بدن بنے آدم کی سرشت میں سے ہی ہم جب پیدا ہوتے ہیں تو وہ ہمارے ساتھ ساتھ چلتا ہے. لیکن ہمارے لیے امید کیا ہے؟ یسوع کا لہو آج بھی ہمیں دھوتا، ہمیں پاک کرتا اور ہمیں صاف کرتا ہے. آپ اس پہ کچھ ضرور بات کیجیے. میں ایک اور بات کہنا چاہتا تھا جو اسی سے ہے، لیکن ہٹ کے نہیں، کیونکہ بہت سے لوگ ہیں جو یہ بھی سوچ رہے ہیں کہ آسمان پہ بھی گناہ ہوگا، آسمان پہ بھی بیاہ ہوں گے، شادیاں ہوں گی، سیکشول ریلیشن شپ ہوں گے. لیکن جب وہ فرشتے جنہوں نے گناہ کیا آسمان پر نہ رہ سکے، تو کون ہے جو اس پاک خدا کی حضوری میں کھڑا ہو کے اس کے سامنے یہ سب غلط کام کر سکے؟ کیونکہ خدا پاک ہے، اس کی ذات پاک ہے. وہ فرشتے جو اس کی خدمت کرتے ہیں، جو دن رات ہماری بھی خدمت کرتے ہیں، میسج لے کے آتے ہیں، وہ کیسے ناپاکی میں رہ سکتے ہیں؟ اور خدا کے حضور میں کوئی شخص، خدا پاک ہے، کوئی شخص اس کی حضوری میں ناپاک. کیونکہ ہم کلام کو دیکھتے ہیں کہ آدم نے گناہ کیا اور آدم کو خدا نے عدن سے نکال دیا.
یہ تو بڑے واضح طور پہ جب یسوع مسیح اپنی وہ پہاڑی واز جو کہ دنیا بھر میں جو ہے اس کو سرمن آن دا ماؤنٹ ہے اس کو سراہا جاتا ہے، تعریفیں پہ اس کے اوپر بہت کچھ لکھا گیا ہے، اس میں بڑے واضح طور پہ لکھا ہوا ہے 5واں غالباً 17ویں آیت ہے کہ پاک لوگ ہی اسے دیکھیں گے۔ تو جو وہاں پہ جائیں گے وہ پاک لوگ ہی جائیں گے، اور جو وہاں پہ اس کو دیکھیں گے وہ پاک لوگ ہی دیکھیں گے۔ اس لیے یہ جو ہم بات واپس آتے ہیں، آدم جو ہے عہد آدم، جو گناہ آدم نے کیا اس کے وسیلہ سے پورے جو ہے وہ باغ عدن سے نکالا گیا، اور باغ عدن کی بحالی جو ہمارے لیے اسپرچل بحالی ہے وہ یسوع مسیح کے وسیلہ سے، اس کی کامل اور کافی قربانی کے وسیلہ سے ہے، جس پہ ہم مزید تفصیلاً پروگرام جب اس پہ ہم کریں گے جو ہے نئے عہد کے اوپر، تو پھر ہم اس پہ بات کریں گے۔ ہمارے پاس آخری لمحات ہیں، آپ مین کوئی بات اس کے تعلق سے آج کے اس بات چیت کے تعلق سے کچھ کرنا چاہیں تو ضرور کیجیے۔ میں اصغر بھائی میں سوچتا ہوں کہ دیکھیے ہم نے اس ٹاپک کو اپنے سامعین کے سامنے پیش کیا ہے، اور یہ بڑا اہم ٹاپک ہے جو آج ہم نے شیئر کیا ہے، اور میری دعا ہے کہ بطور خدا کے کلام کو کھولیں، اس کی اسٹڈی کریں، خود دیکھیں کہ یہ ضروری بات ہے کہ ہم خدا کے کلام کو خود جانیں اور ہینڈل کریں، اور بائبل میں لکھا تجربے سے معلوم کرو، آپ اس کا ایکسپیرینس کریں۔ میں نے بھی ایک بار اپنی زندگی میں ایکسپیرینس کیا ہے، اور جب میں خدا سے جدا تھا، کٹا ہوا تھا، خدا نے مجھے اپنے بیٹے کی زندگی کے وسیلے سے اپنے ساتھ جوڑا، اور آج میں دنیا کو بتا سکتا ہوں کہ یہ جو بائبل مقدس ہے یہ زندہ خدا کا کلام ہے۔ یہ پیدائش کے ورقوں میں جو بھید ہیں یہ آپ کو اپنے بھید بن جائیں گے، آپ کی زندگی کا حصہ بن جائیں گے۔ آج ہم جو یہاں پہ ٹیلی ویژن کے ذریعے سے ہم آپ کے سامنے یہ زبردست پیغام لے کے آئے ہیں کہ خدا انسان سے محبت رکھتا ہے، اور اس نے ایک سے محبت کیا، خواہ آپ کسی فرقے سے ہیں، کسی خاندان سے ہیں، کسی مذہب سے ہیں، لیکن یسوع مسیح چاہتا کہ آپ کا ذاتی رشتہ ہو، آپ کا اپنا رشتہ ہو اس کے ساتھ۔ آمین۔ تھینک یو ویری مچ ریورنڈ ایڈورڈ، اور ہم آپ کے لیے خدا کا شکر گزار ہیں۔ اور ناظرین، آج ہم نے بات کی ہے عہد آدم، اور عہد آدم کو اگر ہم مختصر بیان کریں تو یہ خدا کا وہ عہد تھا، اور وہ عہد آدم اور حوا کے ساتھ تھا کہ اگر وہ خدا کی فرمانبرداری میں چلتے رہیں گے تو وہ اس کی برکتوں کو پاتے رہیں گے، اور وہ جو ڈومینین مینڈیٹ انہیں دی گئی تھی کہ تمام چیزوں پہ اختیار رکھو، ہر طرح کے جانوروں کو، ہر طرح کے پرندوں کے اوپر، بڑے بڑے جو آج ہمیں شیر اور ہاتھی اور کیا کیا چیزیں جو ہیں جن سے لوگ ڈرتے پھرتے ہیں ان کے اوپر بھی اختیار انہیں دیا گیا تھا، لیکن گناہ کے وسیلہ سے، جو خدا سے دوری کے وسیلہ سے، اور سب سے بڑھ کے جو ہمیشہ کی زندگی خدا کے ساتھ تھی وہ اس عہد میں تھی، وہ اس عہد کے ٹوٹنے کی وجہ سے انسان سے چلی گئی۔ لیکن خوشخبری آپ کے لیے یہ ہے کہ یسوع مسیح کے وسیلہ سے وہ نیا عہد خدا نے ہمارے ساتھ کر دیا، اور اس میں ہمیں اس نے پھر سے اس ہمیشہ کی زندگی کو بحال کر دیا جو وہ ہمارے لیے ہمیشہ سے رکھے ہوئے ہیں۔ وہ زندگی آپ کے لیے بھی ہے، آپ چاہے کسی بھی رنگ، مذہب یا نسل سے ہیں، وہ زندگی خدا آپ کو بھی دینا چاہتا ہے، کیونکہ کلام کہتا ہے کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی، کسی مذہب سے نہیں، کسی شخص سے نہیں، کسی خاص گروہ سے نہیں، بلکہ دنیا سے خدا نے ہر ایک شخص سے، ہر ایک مذہب کے شخص سے، ہر ایک خطے کے شخص کے خدا نے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ یہ ہلاکت جو تھی وہ آدم کے عہد کے ٹوٹنے کی وجہ سے انسان پہ آئی، اور
دوسرے آدم یعنی یسوع مسیح کے آنے سے یہ بحال کر دی گئی ہے۔ خداوند آپ کو یہ فضل بخشے کہ آپ اس بات کو جان سکیں، اس بات کو سمجھ سکیں، اور آپ اس بات کو جانتے ہوئے اس طور پہ آگے چلتے چلے جائیں کہ آپ ہمیشہ کی زندگی پائیں۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو، خداوند آپ کو برکت دے، آمین 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 آمین۔ تھینک یو۔